अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कुछ दिनों से जब भी साजिदा किसी काम के लिए घर से बाहर जाती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वो अपने इर्द गिर्द नज़र उठाकर बार बार देखती थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। आज भी वो एक गली से गुजर रही थी। गली में मुकम्मल सन्नाटा था। उसके करीब जोर जोर से किसी के सांस लेने की गर्म हवा महसूस होने पर वो बुरी तरह घबरा गई। कोई साए की तरह जैसे उसके साथ साथ चल रहा था और नजर नहीं आ रहा था। वो उस वक्त घर से दोपहर में खाना पकाने का सामान लेने को निकली थी। घर में जब वो तन्हा होती तो उसको किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कभी ऐसा भी महसूस होता कि कोई उसको मुसलसल घूर रहा है, जिसकी वजह से उसे हर वक्त बेसुकूनी सी महसूस होती थी। सिर्फ नमाज और कुरान मजीद पढ़ते हुए उसे सुकून मिलता था। लिहाजा जैसे ही वो घर के काम से फारिग होती तो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देती। कुरान पाक की तिलावत करने पर उसको ऐसा महसूस होता कोई चीज़ उसके पास मौजूद थी जो कि अब दूर होती जा रही है। ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने पर उसका शौहर जमाल भी परेशान हो गया था। वैसे भी जब वो कुरान पाक नहीं पढ़ रही होती तो भी गुमसुम रहती थी। एक दिन जब उसके शौहर से बर्दाश्त न हुआ तो वो बोल ही पड़ा, क्या बात है साजिदा, आजकल तुम मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। लिफ्ट नहीं करा रही? वो हैरत से जमाल को देखने लगी। इन दिनों तुम्हारा ज़्यादातर वक्त कुरान पाक की तिलावत और नमाज पढ़ने में गुजरने लगा है। हमसे बात ही नहीं करती हो। क्या किसी ने कोई वजीफ़ा बताया है औलाद के लिए? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। भाई लोगों के तो 10-10 साल औलाद नहीं होती। तुम औलाद के लिए इतना परेशान क्यों रहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया। जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो उस वक्त पढ़ने बैठती हूँ। ये इत्तिफाक है कि जिस वक्त कुरान पाक की तिलावत करती हूँ उसी वक्त आप आ जाते हैं। साजिदा ने बात बनाई। तुम मेरी बात का तसल्ली बख्श जवाब देने की बजाय इस तरह बात कर रही हो, जमाल ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं। साजिदा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और शौहर को मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और उसके दिल में साजिदा के लिए अजीब वसवसे सर उभारने लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जो अभी नहीं तो कुछ दिन में बात ज़रूर खुलकर सामने आएगी। लिहाजा इस वक्त वो कुछ सोचकर खामोश हो गया। ये बात साजिदा की खुद समझ में नहीं आ रही थी कि वो इन दिनों इस कदर खौफजदा क्यों रहने लगी है। साजिदा को अच्छी तरह याद था कि वो बचपन में किसी भी चीज़ से खौफजदा नहीं होती थी। खासकर आसेब पर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जो भी आसेब के मौजू पर बात करता वो उसका खूब मजाक उड़ाती और आसेब को दिमाग का खलल करार देती थी। और अब वो खुद इस तरह की कैफियत से दो चार थी। सोते सोते उसको महसूस होता जैसे कोई उसके सीने पर कोई बहुत भारी बोझ आ गया है। वो चीखना चाहती लेकिन चीख उसके गले में फंस कर रह जाती। जब वो अपने सीने पर 3 बार कुल पढ़कर दम करती तब कहीं जाकर उसकी हालत बेहतर होती और बोझ भी उतर जाता। कभी सोते में महसूस होता कि जैसे कोई खौफनाक शक्ल का आदमी घर की छत से धक्का दे रहा है। कभी महसूस होता कि खतरनाक किस्म का बिच्छू या छिपकली उसकी कमीज में घुसकर नुकसान पहुंचाना चाहती है और वो ख्वाब में ये देखकर डर जाती और खौफजदा होकर अपनी आंखें खोल देती। साजिदा तेज तेज कदम उठाती हुई जिस तरह चल रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चल नहीं रही बल्कि भाग रही है। उसे फूली हुई सांसों के साथ घर में दाखिल होता देखकर हमीदा बेगम चौंकी। उस वक्त वो सहन में पलंग पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुलने पर उनकी बेख्तियार नज़रें साजिदा पर पड़ी थी। बहू खैरियत है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं अम्मा, जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई आई हूँ, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। साजिदा ने बात बनाई। बहू ऐसी कौन सी जल्दी थी जो इतनी परेशानी में भागती हुई घर आई हो? आइंदा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से घर आया करो। तेज़ चलने में ये नुकसान है कि खुदा न ख्वास्ता पाँव शलवार के पाइंचे में फंस जाने से तुम गली में गिर सकती हो। कोई भी हादसा पेश आ सकता है, सास ने समझाया। अच्छा अम्मा, आइंदा कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। साजिदा ने अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त किया। वो एक सियाह मोटा ताज़ा बिल्ला था जो सिंगार मेज पर बैठा साजिदा को ही घूर रहा था। वो उस वक्त मसहरी पर लेटी हुई थी। साजिदा की जैसे ही उस बिल्ले पर नजर पड़ी वो बड़ी तेजी से उठा और अपने नोकीले दांत निकालता हुआ साजिदा पर झपट पड़ा। उसने गर्दन पर हमला किया था। उसके नोकीले दांत साजिदा की गर्दन में पैवस्त हो गए थे। सुर्ख सुर्ख खून तेजी से गर्दन से बहने लगा था।
وہ اپنے بچاؤ کو چیخ رہی تھی لیکن اس کی کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ساجدہ کے خون کا بلہ پیاسا تھا۔ ساجدہ، ساجدہ کیا ہوا؟ جمال نے سوئی ہوئی ساجدہ کو جھنجھوڑا کیونکہ ساجدہ آنکھیں بند کیے مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ جمال کے جھنجھوڑنے پر ساجدہ نے آنکھیں کھول دی۔ وہ خوفزدہ ہو کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں وہ بلہ نظر نہ آنے پر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے گلے پر گیا۔ گلے پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا۔ جمال پر نظر پڑتے ہی وہ خوفزدہ حالت میں اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا ساجدہ، خواب میں ڈر گئی ہو؟ جمال نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کالے رنگ کا خطرناک بلہ تھا جو مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا اور اس نے میرے گلے پر اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے تھے، ساجدہ نے بتایا۔ تم نے خواب دیکھا ہے، یہاں کوئی بلہ نہیں ہے، میں تمہارے برابر ہی سو رہا تھا، جمال نے کہا۔ کچھ لمحے تک ساجدہ پر خوف طاری رہا، پھر وہ پرسکون ہو گئی۔ ساجدہ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساجدہ نے کہا۔ بات تو ضرور کچھ ہے، اس طرح بات چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، بتانے سے ہی اس کا حل نکلے گا۔ مجھ سے بھی تم بات چھپا رہی ہو، جمال نے ساجدہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ساجدہ اس کے گھورنے کی نظروں کی تاب نہ لا کر نیچے بیڈ پر دیکھنے لگی۔ وہ عجیب الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات شوہر کو کس طرح بتائے۔ یہ بات بتانے کی صورت میں وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ ارے کس سوچ میں پڑ گئی؟ کیا مجھ سے بھی اپنی باتیں چھپاؤ گی؟ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے معاملات کو سلجھائیں گے، جمال نے کہا۔ جمال کی بات سن کر ساجدہ کا کچھ حوصلہ بڑھا۔ بات ایسی ہے کہ اگر تم بھی میری بات سنو گے تو ہنس پڑو گے۔ کچھ دن سے میں ایک عجیب خوف میں مبتلا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کام کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ سی گئی ہے، ہاتھ پاؤں لرزتے ہیں، ذہن میں عجیب و غریب شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں۔ ہر وقت موت کا خوف سوار رہتا ہے، ڈراؤنے خواب آنا معمول بن گئے ہیں۔ اب کبھی کبھار مجھے اس نظر نہ آنے والی مخلوق کی گرم سانسیں بھی اپنے گالوں پر لگتی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ قرآن مجید اور نماز پڑھتے ہوئے پرسکون رہتی ہوں، اسی لیے میرا زیادہ تر وقت قرآن مجید پڑھنے میں گزرنے لگا ہے۔ ساجدہ نے ایک سانس میں ساری بات بتا دی تھی۔ ساجدہ، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے اصل بات بتا دی، اب میں اس کے حل کی پوری کوشش کروں گا اور تمہیں اس خوف سے نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے دن جب جمال گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ارے کیا آفس میں ترقی ہو گئی ہے جو اتنے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ ساجدہ نے اس کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ ارے بیگم، ہمارے ایسے نصیب کہاں جو جلدی جلدی ترقی ہو۔ سرکاری نوکری ہے، سرکاری نوکری میں سالوں گزر جاتے ہیں ترقی کے انتظار میں، جمال نے کہا۔ پھر کیا کوئی پرائز بانڈ کھل گیا ہے؟ پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں، پھر کھلنے کا سوال کیا؟ پھر کیا وجہ ہے اس خوشی کی؟ ساجدہ نے کہا۔ بیگم، میں نے اپنے آفس میں عثمان سے بات کی ہے تمہارے مسئلے کے بارے میں۔ اس کے جاننے والے ایک شاہ صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ بھوت پریت کو بھگا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ میں ان کے آستانے گیا تھا، بھوت پریت تو ان سے پناہ مانگتے ہیں اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے، جمال نے تفصیل بتائی۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، ساجدہ نے نظریں نیچے جھکاتے ہوئے کہا۔ رات کو سوتے میں جمال کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، جس سے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ سینے پر بھی وزن سا محسوس ہونے لگا تھا۔ خوفزدہ ہو کر جمال نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے سینے اور گلے پر مسلسل دباؤ پڑ رہا تھا، لیکن دباؤ ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سینے پر دم کیا، وزن آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا اور پھر ختم ہو گیا۔ کیا نیند نہیں آ رہی ہے؟ ساجدہ نے اس کے جاگنے پر پوچھا۔ نیند تو بڑی اچھی آ رہی تھی، جو موصوف آپ کو تنگ کرتے ہیں اب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے، میرا گلا دبانے کی کوشش کی تھی جس سے میری سانس بند ہونے لگی تھی، جمال نے بتایا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، آیت الکرسی جیسے ہی پڑھی مجھے سکون مل گیا، جمال نے کہا۔ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ شاہ صاحب کے پاس گئے تھے، اس لیے غصے میں آ کر اس نے آپ پر بھی حملہ کیا ہے۔ ہاں، اس طرح تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں، جمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتوار کے دن دونوں میاں بیوی مقررہ وقت پر شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ آستانے پر چند خواتین بھی موجود تھی۔ شاہ صاحب نے ان کو رخصت کیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جناب، آپ کی بیگم ایک نادیدہ ہستی کے زیر اثر آ گئی ہیں
اور یہ جنات کی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ بھٹکا ہوا ضدی جن ہے۔ بہرحال گھبرانے کی بات نہیں، آپ کو اپنا دل مضبوط کرنا ہے، گھبرانے سے علاج مشکل ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ علاج کریں، ہم اس مخلوق سے نہیں ڈریں گے، جمال نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا کہ تم کتنے بہادر ہو۔ میں اس مخلوق کو بلا رہا ہوں، مجھے اس سے کچھ سوالات کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ تمہیں کیوں تنگ کر رہا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر تک پڑھائی کرتے رہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساجدہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس میں جلال آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں دہکتی آگ کا انگارہ محسوس ہو رہی تھی۔ او بڈھے، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ساجدہ غراتے ہوئے مردانہ آواز میں بولی تھی۔ ان لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ ہماری ساجدہ سے پرانی دشمنی ہے، میں اس کو سسکا سسکا کر ماروں گا جیسے میرا بھائی سسک سسک کر مرا تھا۔ تمہارے بھائی کے سسک کر مرنے سے ساجدہ کا کیا تعلق ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ ساجدہ کو میرے بھائی کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ بات صرف میں ہی جانتا ہوں۔ جب ساجدہ کو معلوم ہی نہیں تو پھر تم کیوں اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ ساجدہ کے نانا قمر الدین کا آستانہ کراچی کے علاقے گارڈن میں تھا اور وہ بہت پہنچے ہوئے تھے۔ میرے بھائی کا دل ایک خوبصورت لڑکی مہناز پر آ گیا تھا۔ اس لڑکی کے گھر والوں کو میرے بھائی کا اس لڑکی پر عاشق ہونا پسند نہیں آیا اور وہ ساجدہ کے نانا قمر الدین کے آستانے پر پہنچ گئے۔ قمر الدین نے میرے بھائی کو دھمکی دی کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہ مانا، جس پر انہوں نے میرے بھائی پر ایسا عمل کیا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ قمر الدین کا کوئی بھی رشتہ دار جس کا تعلق اس کی نسل سے ہوگا، وہ جب بھی ہماری حد میں آ گیا میں اس کو آسانی کی موت دینے کی بجائے ڈرا ڈرا کر تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر ماروں گا۔ اور اس دن کے بعد مجھے پھر کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا۔ 2 ماہ قبل ساجدہ ایک شادی میں گئی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ ساجدہ رات کے 1 بجے شادی ہال سے نکل کر اس میدان سے گزری جو ہماری حدود میں ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے اور میں نے فیصلہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو، میں اس عورت کو اس طرح تڑپا تڑپا کر سسکا سسکا کر جان سے ماروں گا اور لوگ اس پر ترس کھائیں گے اور اس کے جلدی مرنے کی دعا کریں گے تاکہ اس کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ لیکن میں اس پر بالکل بھی ترس نہیں کھاؤں گا۔ اگر اس کے شوہر نے اس معاملے میں مداخلت کی یا اس کا علاج کرایا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کا بھی یہی حال کروں گا جو ساجدہ کا کرنا ہے، جن نے کہا۔ دیکھو، میں تم کو پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا بھائی غلطی پر تھا، اس کو اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس طرح اس کی جان بچی رہتی، تم بھی اپنے بھائی کی غلطی دہرا کر پچھتاؤ گے، شاہ صاحب نے اس کو سمجھایا۔ نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا، جن نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھنا اور میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی ساجدہ کے منہ پر مارا تو جن غائب ہو گیا اور ساجدہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور حیرانی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ساجدہ نے بدحواسی کے عالم میں پوچھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں کارروائی کرنے کا سرا ہاتھ آ گیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے ساجدہ کی طرف دیکھا۔ جمال آج کی کارروائی دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ شاہ صاحب ضرور یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ شوہر کو مطمئن دیکھ کر ساجدہ سمجھ گئی تھی کہ اب جلد ہی اس نظر نہ آنے والی مخلوق سے جان چھوٹ جائے گی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ جمال اور ساجدہ اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ساجدہ کی نظر کمرے کے فرش پر پڑی تو وہ بری طرح چونکی۔ ساجدہ کے چونکنے پر جمال کی بھی نظر اس طرف گئی۔ فرش پر بڑے بڑے خوفناک بچھو ادھر ادھر بڑی آزادی سے گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ جمال نے کہا۔ پتہ نہیں، میری خود ابھی ان پر نظر پڑی ہے، یہ نہ جانے کہاں سے آ گئے ہیں، ساجدہ نے بتایا۔ جمال نے فوراً ہی میز پر پڑے گلاس کے پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور بچھوؤں پر چھڑک دیا تو چشمے زدن میں سارے بچھو غائب ہو گئے۔ میں ابھی شاہ صاحب سے موبائل پر بات کر کے پوچھتا ہوں کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، جمال نے شاہ صاحب کا نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ ساجدہ جمال کی بات پر مسکرا دی۔ شاہ صاحب سے رابطہ ہونے پر جمال نے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا۔ جمال بیٹے، یہ جن اپنے انتقام کی آگ میں باولا ہوا جا رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ تم لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے خوف میں مبتلا رہو، ساجدہ کا علاج بھی نہ کرا سکو۔
اور تمہیں مزید ڈرانے کے لیے یہ مختلف شکلیں بنا کر سامنے آئے گا تاکہ تم ڈر جاؤ۔ تمہیں بڑے صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا، تبھی تمہاری اس بدبخت جن سے جان چھوٹ سکتی ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم بالکل بھی اس جن سے نہیں گھبرائیں گے، چاہے وہ کتنی ہی خطرناک چالیں چلتا رہے، جمال نے کہا۔ یہ تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، میں کچھ کرتا ہوں تاکہ تم لوگ بے فکر ہو کر سو جاؤ، شاہ صاحب نے کہا۔ شاہ صاحب کی یقین دہانی پر دونوں میاں بیوی مطمئن ہو کر سو گئے اور ان کی پھر صبح آنکھ کھلی۔ دوسرے روز جب وہ سوئے تو جن نے ان کو بالکل بھی اس وقت پریشان نہیں کیا، لیکن اچانک آدھی رات کو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ان کے کانوں کے پاس کھڑا ہو کر زور زور سے رو رہا ہے۔ ان کے جاگنے پر شور بند ہو گیا۔ جیسے ہی دوبارہ ان کی آنکھ لگی، رونے کی آواز آنے لگی۔ رات میں کئی بار ایسا محسوس ہوا جس کے سبب وہ اچھی نیند نہ لے سکے۔ تیسرے روز انہیں کمرے کی کھڑکی سے ایسا لگا کہ کوئی خوفناک شکل کا شخص جھانک رہا ہے۔ وہ بہت بڑی آنکھیں تھیں جو کہ سرخ تھی اور وہ انہیں غصے سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ چہرہ کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ چوتھے روز انہیں کچھ نظر نہیں آیا، تب وہ سکون کی نیند سو گئے۔ اچانک رات کسی پہر ساجدہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ساجدہ؟ مجھے ساجدہ کی گھبراہٹ سے آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ہاں بولو ساجدہ، کیا ہوا تھا؟ جمال نے پوچھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص خوفناک شکل کا تلوار لیے مجھے مارنے دوڑ رہا ہے اور میں جنگل میں بھاگ رہی ہوں۔ میں تیز دوڑ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ مجھ تک پہنچ گیا اور میرا پیر پھسلا اور میں پھسل کر زمین پر گر پڑی۔ پھر ہاں کیا ہوا؟ جمال نے پوچھا۔ اس نے تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، تو اور تیرا شوہر کچھ بھی کر لے، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جیسے ہی اس نے میری گردن تلوار سے جدا کرنے کی کوشش کی، میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، ساجدہ نے بتایا۔ یہ تو بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا ہے تم نے۔ وہ جن ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے لیکن اس کا کوئی بھی داؤ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم صبح شاہ صاحب کے پاس چلیں گے، جمال نے کہا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دونوں میاں بیوی شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے تو وہ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہاں بیٹی، خواب میں کیا دیکھا؟ شاہ صاحب، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ اپنا آخری حربہ ضرور استعمال کرے گا، رات بھی یہی ہوا ہے۔ مجبوراً میں نے اس جن کو جلا کر بھسم کر دیا ہے، اب وہ تم کو ہرگز تنگ نہیں کر سکے گا، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ایک ہفتہ بالکل خیریت سے گزر گیا۔ اب ساجدہ کی پہلے والی کیفیت نہیں رہی تھی۔ وہ مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارنے لگی تھی۔ ڈر و خوف کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ ایک شام جمال کے گھر لوٹنے پر اس نے دیکھا کہ ساجدہ کے چہرے پر خوف سا تھا۔ پوچھنے پر وہ ٹال گئی۔ دوسرے دن بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اس وقت وہ واش روم سے نکلی، اس کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ پسینے چہرے پر اس طرح آ رہے تھے کہ جیسے پانی سے نہائی ہو۔ کیا بات ہے ساجدہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں، ساجدہ نے کہا۔ تم مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، صاف صاف بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جمال نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ 3 دن سے میں جب بھی واش روم جاتی ہوں تو کسی انجانے خوف سے لرزنے لگتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کوئی انجانی قوت مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات واقعی سیریس ہے۔ وہ جن تو مر چکا ہے، پھر یہ نیا وار کیسے ہوا؟ میں شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں۔ جمال نے جیب سے موبائل نکالا۔ جمال، مجھے کچھ ہوگا تو نہیں؟ اس جن نے دھمکی دی تھی ہم دونوں کو مارنے کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جن مرا ہی نہ ہو اور اب پھر سے اپنی کارروائی شروع کر رہا ہو؟ میری شاہ صاحب سے بات ہو جائے تو اصل حقیقت معلوم ہوگی، جمال نے کہا۔ شاہ صاحب سے رابطہ ہونے پر جمال نے نئی صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ تم نے بہت اچھا کیا، مجھے بتا دیا۔ مجھے اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل وہ جن مرتے مرتے بھی ساجدہ پر ایک وار کر گیا ہے جو کہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب ایسا ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اس نے ہی یہ وار کیا تھا تاکہ ساجدہ ڈر و خوف میں مبتلا رہے اور لرز لرز کر انتقال کر جائے۔ میرے پاس اس وار کا بہت زبردست توڑ ہے۔ 2 دن میں ساجدہ بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مجھے ساجدہ کو لے کر کل آنا پڑے گا؟ جمال نے پوچھا۔ نہیں، آنے کی ضرورت نہیں، ساجدہ بیٹے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس پھر میرا منہ میٹھا کرانے مٹھائی کا ڈبہ لے آنا، شاہ صاحب نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ 2 دن گزرنے پر شاہ صاحب کی بات درست ثابت ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ساجدہ صحت یاب ہو گئی۔
دونوں میاں بیوی جب مٹھائی کا ڈبہ لے کر شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچے تو انہیں دیکھ کر وہ مسکرائے۔ ڈبے میں سے ایک مٹھائی خود کھائی اور باقی ایک ایک کر کے فضا میں پھینکنے لگے۔ مٹھائی فضا میں جا کر غائب ہوتی رہی۔ وہ دونوں حیرت سے بت بنے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ ان کی حیرانی شاہ صاحب سمجھ گئے اور مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلے ہی مٹھائی سے اپنا منہ میٹھا کر لوں؟ جن قوتوں نے اس جن کو مارنے میں مردانہ وار مقابلہ کیا ان کا بھی منہ میٹھا کرانا ضروری تھا۔ شاہ صاحب کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جمال نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، میری عادت ہے، میں اکیلے کچھ نہیں کھاتا، سب کو شریک رکھتا ہوں۔ ہاں اور ساجدہ بیٹی، آئندہ تم شادی ہال کے پاس والے میدان سے دور رہنا، وہی ان جنات کی حد ہے، شاہ صاحب نے بتایا۔ جمال اور ساجدہ نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس میں ان کی ہی بھلائی تھی کہ نشاندہی ہو جانے پر احتیاط برتیں، ورنہ پھر اس طرح کی مصیبت نازل ہو سکتی تھی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔